الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر عجیب و غریب حالات رکھے ہیں. کبھی تندرستی تو کبھی بیماری تو کبھی خوشی تو کبھی غمی، کبھی مالداری تو کبھی غریبی، کبھی عزت تو کبھی ذلت. یہ سب چیزیں اس دنیا کے اندر چلتی رہتی ہے. پچھلے دنوں کے اندر کورونا وائرس کووڈ-19 کا ماحول پوری دنیا کے اندر چھایا ہوا رہا اور اس کی وجہ سے تقریباً پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن کا ماحول رہا. اور لاک ڈاؤن کس کو کہتے ہیں؟ وہ سب لوگوں نے عملاً پریکٹیکلی دیکھ لیا، انوبھو کر لیا، اور اب ان لاک چل رہا ہے. یعنی آہستہ آہستہ ترتیب سے تمام چیزیں کھل رہی ہے اور دھیرے 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 دنیا پھر اپنے معمول کی زندگی کی طرف آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اللہ تعالی نے اپنے کرم اور فضل سے آپ کو اور مجھ کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے. ایک مومن کو دنیا کے ان حالات سے کچھ سیکھنا چاہیے، کچھ نصیحت لینی چاہیے، کچھ سبق لینا چاہیے، کچھ لیسن لینا چاہیے، کچھ پاٹھ پڑھنا چاہیے. اب یہ کورونا کووڈ-19 کو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں. اس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا اس کو بھی لوگ تکلیف اور مصیبت کی چیز سمجھتے ہیں. لیکن آج کی اس مجلس کے اندر میں اس کورونا وائرس سے ہمیں کیا کیا سیکھنا چاہیے وہ سبق، وہ لیسن آپ کو دینا چاہتا ہوں.
मैसेज ऑफ कोरोना, मैसेज ऑफ कोविड-19, मैसेज ऑफ लॉकडाउन, कि ये कोरोना ने, कोविड-19 ने, लॉकडाउन ने सब लोगों के लिए क्या मैसेज छोड़ा, क्या सबक छोड़ा, और उसके अंदर से हमें क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए। और मैं आपको बतलाऊं, कुरान मजीद में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीसों में ये सारा सबक, सारा लेसन मौजूद है। लेकिन कोरोना ने, कोविड ने आकर, लॉकडाउन ने आकर वो लेसन, वो सबक ताज़ा कर दिया, फ्रेश कर दिया, याद करवा दिया। अब क्या क्या लेसन हमको लेना है? पहली चीज जो बहुत बड़ी हमको सीखनी है वो सादगी, सिंपल लाइफ। इसीलिए कि जो लोग भपकादार जिंदगी गुजारते हैं, बड़ी मौज मजे की जिंदगी गुजारते हैं, लॉकडाउन के जमाने के अंदर, लॉकडाउन के टाइम में उन्होंने भी जो मिला वो चलाकर सादगी वाली सिंपल जिंदगी गुजारी। तो हमें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी के अंदर ये सादगी लानी चाहिए। दूसरी चीज, बगैर जरूरत का घूमना फिरना बंद हो जावे। कोरोना के अंदर, लॉकडाउन के जमाने के अंदर थोड़ी थोड़ी देर के लिए कर्फ्यू खुलता था ताकि लोग सब्जी ले सके, दवा ले सके, जरूरत की चीज ले सके। बगैर जरूरत का घूमना फिरना सब बंद। ये एक मजबूरी का माहौल था। तो हम अपनी जिंदगी ऐसी बनावे कि बगैर जरूरत घूमना फिरना बंद कर देवे। हदीस में भी मौजूद है, एक सहाबी हजरत उकबा इब्न आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल करते हैं कि नजात कैसे मिलेगी, अजाब से, जहन्नम की आग से, कब्र की तकलीफ से नजात और छुटकारा कैसे मिलेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 बातें फरमाई, उसमें से एक बात का खुलासा ये है कि अपने घरों में रहो, बगैर जरूरत अपने घरों से मत निकलो। तो ये आदत हमेशा की बनाओ कि कोई दीन की जरूरत हो, दुनिया की जरूरत हो तो घर से बाहर निकलो, वरना बगैर जरूरत जो है घर से बाहर घूमने फिरने नहीं निकलना चाहिए। तीसरी चीज, घर वालों को वक्त देने का मौका मिल गया। बहुत से लोग ऐसे थे कि उनको अपनी फैमिली को, घर वालों को वक्त देने का चांस नहीं मिलता था। हर वक्त बिजी रहते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा घर के अंदर कैद कर दिया कि अब घर वालों को टाइम ही टाइम। पहले घर वाले यूं रिक्वेस्ट करते थे कि घर में रहे तो बहुत अच्छा, और अब वो ऐसे उकता गए, ऐसे थक गए होंगे कि ये कब घर से बाहर निकले तो बहुत अच्छा। एक चौथा लेसन, चौथा सबक ये सीखने को मिला कि औरतों की कुर्बानी का हमें एहसास पैदा होगा कि हमारी औरतें घर में जो रहती है तो कैसे वो जिंदगी गुजारती है। कुरान ने, शरीयत ने उनको तालीम दी, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न, औरतें अपने घरों के अंदर जम करके रहे। तो ये औरतें जो घरों के अंदर रहती है,
بیچاری کیسے رہتی ہے، یہ ہم کو پریکٹیکلی دیکھنے اور سیکھنے کو ملا کہ ہمیشہ ان کی زندگی گھر میں کیسی گزرتی ہوگی۔ 5واں سبق، فضول خرچی سے بچنا۔ کاروبار بند، بزنس بند، نوکری بند، دھندے بند، تو گھر کے اندر جو بیلنس ہے، سیونگ ہے، بچت ہے، اسی میں سے گھر چلانے کا تو لوگ بہت سنبھال کے خرچہ کرتے تھے، فضول خرچی سے بچتے ہیں اور جو ہے سنبھال کے احتیاط سے خرچہ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا سبق مل گیا کہ فضول خرچی چھوڑو۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ نمبر 6، لوگ اپنے گھروں کے اندر کیسے آرام سے رہتے تھے، کسی سے ملنا جلنا نہیں، ملنا جلنا بھی بند، تو دوسرے انسانوں کی ملاقات ضرورت کے موقع پر اچھی نیت سے، اچھے جذبے سے، اچھے مقصد سے بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایسے ہی فالتو ملنا جلنا، فضول ملنا جلنا یہ بند ہو گیا۔ بہت سے لوگ تو دوسروں کے گھر پر سر پر ایسے پڑتے ہیں کہ سامنے والے اکتا جاتے ہیں کہ یہ کب جاوے تو اچھا۔ فضول ملاقات، فضول ملنا جلنا سب بند ہو گیا۔ نمبر 7، گھر کے اندر جو چیز موجود ہے اسی کے ذریعے سے کام چلانا سیکھو۔ پہلے تو بہت دنوں تک بالکل سخت لاک ڈاؤن رہا، تو گھر میں جو ہے بس اسی کو کھا پی کر کے زندگی گزارو، تو یہ بھی بہت اچھی عادت ہے۔ بعض لوگوں کے چٹاکے ایسے ہوتے ہیں کہ روز یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ لاؤ وہ لاؤ، ڈیلی بازار جانا، ڈیلی شاپنگ کرنا، ڈیلی خریدی کرنا، ڈیلی سبزی مارکیٹ جانا، ڈیلی گروسری کی اناج کی دکان پہ جانا، ڈیلی کریانہ کی دکان پہ جانا، ڈیلی سپر مارکیٹ میں جانا۔ ارے یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ بالکل غلط ترتیب ہے زندگی کی۔ انسان کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ جتنا ہے جو ہے اس پر کام چلانا سیکھو۔ 8ویں چیز، بہت سے لوگوں نے بیڑی سگریٹ چھوڑ دی، شراب چھوڑ دی، ملتی نہیں تھی۔ معمولی تمباکو، گٹکا، مسالہ، اس کی قیمت کتنی بڑھ گئی۔ بیڑی نہیں مل رہی ہے، سگریٹ نہیں مل رہی ہے، شراب نہیں مل رہی ہے۔ ایسے بھی یہ سب چیزیں تمہارے لیے صحیح نہیں تھی، غلط تھی، اب مجبوری میں بہت سو نے چھوڑ دیا۔ تو یہ ہمیشہ کا پیغام ہونا چاہیے کہ یہ بیڑی ہے، سگریٹ ہے، شراب ہے، ڈرگس ہے، یہ گٹکا ہے، یہ سب چیزیں چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ تمہاری ہیلتھ اور تندرستی کے لیے بھی بہت نقصان کرتی ہے۔ اور آج کی مہنگواری کے زمانے میں جبکہ انکم کم ہو، آمدنی کم ہو، آوک کم ہو، تو اس وقت اس کا خرچہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ 8واں لیسن ملا۔ 9واں لیسن، تمام ریسٹورنٹ بند، ہوٹل بند، لاریاں بند، ڈھابے بند۔ اب گھر والے پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ورنہ پہلے تو کیا ہوتا تھا، گھر میں پکانا نہیں، باہر جا کے ریسٹورنٹ میں کھانا، فاسٹ فوڈ کھانا، ہوٹلوں پر کھانا، ڈھابا پر جا کر کے کھانا، لاریوں پر جا کر کے کھانا، یہ سب چیزیں بند ہو گئی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ گھر کا کھانا صاف ستھرا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، 100% حلال ہوتا ہے، اس میں صفائی ہوتی ہے،
کتنی اچھی چیز ہے. تو کہا ہمیشہ کے لیے یہ عادت بنا لو کہ بغیر ضرورت کے باہر کا کھانا کھانا نہیں، گھر کا کھانا کھاؤ. سادہ ہوگا، اچھا ہوگا، ہیلتھی ہوگا، تندرستی والا ہوگا، آپ کی ہیلتھ اس کی وجہ سے اچھی ہوگی اور فالتو خرچوں سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی. 10واں فائدہ، بہت سے لوگوں کی بری غلط عادتیں چھٹ گئی. باہر نکل کر گھوم پھر کر کے پرائی عورتوں کو دیکھنا، پرائی عورتوں کو چھیڑنا، محفلیں لگا کر غیبتیں کرنا، یہ سب چیزیں لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر بہت سو کی برائیاں چھوٹ گئی. گھر میں بند، محفل نہیں لگا سکتے، ادھر ادھر گھومنے نہیں جا سکتے. تو کہا ہمیشہ کے لیے ان گناہوں کو، ان برائیوں کو چھوڑ دو، اسی میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر بھلائی ہے. 13ویں چیز، بہت ساری نیکیاں زندگی میں آ گئی. بہت سی نیکی. ہمارے جتنے بھی دوستوں نے، تعلق رکھنے والوں نے پچھلے دنوں کی کارگزاری سنائی، رپورٹ سنائی، خلاصہ سنایا، تو ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی اتنا قرآن نہیں پڑھا جتنا قرآن ہم نے اس سال رمضان میں پڑھا، لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر پڑھا. تسبیح پڑھی، دین کی کتابیں پڑھی، آن لائن بیانات سنے، تفسیر سنی، حدیث پاک کا سبق سنا. کتنی اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی، کتنی نیکیوں کی پابندی کرنے کی توفیق ہوئی. تو 11ویں چیز نیکیوں کی پابندی آئی، تلاوت، تسبیح، ذکر وغیرہ کی پابندی آئی. اور 13ویں نمبر کے اوپر بہت ساری اچھی اچھی نیک صالح باتیں سیکھنے کو ملی. 14واں فائدہ یہ کہ نماز کی پابندی ہوئی. بہت سے لوگ جنہوں نے 5 وقت کی نماز، بہت سے لوگ بیچارے پابندی سے نہیں پڑھ سکتے تھے، اب لاک ڈاؤن کے زمانے میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی جماعت ہو رہی ہے، گھر میں جماعت ہو رہی ہے. تو جن کو بیچاروں کو زندگی میں کبھی یہ خواب بھی نہیں دیکھا کہ ہم امام بنیں گے، تب وہ امامت کرا رہے ہیں، امام بننے کا چانس مل گیا. تو نماز کی پابندیاں آئی، نیکی کی پابندی آئی، اور جو ہے نماز کا اہتمام ہوا. کتنا بڑا جو ہے آدمی کو جو ہے سیکھنے کو ملا، پابندی آئی. 15واں فائدہ، اللہ کے بہت سارے بندوں نے غریبوں کی، بیماروں کی، مجبوروں کی خدمت کی، پرپرانتی دوسرے صوبوں کے لوگوں کی خدمت کی. کتنا بڑا سیکھنے کو ملا کہ بھئی غریبوں کی خدمت کرو، غریبوں کو کھلاؤ، مزدوروں کو کھلاؤ، دوسرے پرانت کے لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، ان کی ضرورت پوری کرو. اور خدمت کرنا تو بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا ثواب ہے. آدمی اخلاص کے ساتھ خدمت کرتا ہے تو بہت آسانی سے جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے. یہ بھی ایک سبق ملا کہ جیسے لاک ڈاؤن میں خدمت کی، ہمیشہ غریبوں کی خدمت کرو، مجبوروں کی خدمت کرو، پریشان حال لوگوں کی خدمت کرو. ایک 16واں 17واں فائدہ بتلاؤں آپ کو. بیماروں کی بیمار پرسی کا موقع ملا کہ بھائی یہ بیمار ہے، چلو اس کو کووڈ سینٹر پہنچاؤ، اس کو ہاسپٹل پہنچاؤ، اس کو اکاڑا پلاؤ، جوشینا پلاؤ، جوشاندہ پلاؤ، کاڑا پلاؤ، گھاڑا پلاؤ،
ڈاکٹروں کو بلا کر ٹریٹمنٹ کراؤ، ہاسپٹل پہنچاؤ، میڈیکل ٹیم کو بلاؤ، خدمت کرنے کا موقع ملا. اور بیمار کی خدمت بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب بیمار کی خدمت. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح میں بیمار کی خبر لینے جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جو شام کو بیمار کی خبر لینے کے لیے جائے تو پوری رات رحمت کے فرشتے 70,000 رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں. اس لیے بیماروں کی خدمت کرنا، بیماروں کی چاکری کرنا، یہ ہم لوگوں کو سیکھنے کو ملا. اور 18واں فائدہ یہ ہوا کہ دوسروں کے دکھ درد میں، دوسروں کے غم تکلیف میں، دوسروں کی پریشانی میں ہاتھ بٹانے کا موقع ملا. ورنہ آج انسان ایسے ہو گئے کہ پڑوس میں کوئی مر جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا. اگر کوئی اکیلا آدمی ہو اور مر گیا تو اس کی لاش پھول جائے گی، بدبو نکلے گی تو پتہ چلے گا کہ وہ تو مر گیا ہے. لیکن یہ لاک ڈاؤن نے لوگوں کو ایک دوسرے کا غم گسار بنا دیا، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دیا، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا بنا دیا، ایک دوسرے کی بیماری میں، تکلیف میں، دکھ میں، درد میں مدد کرنے والا بنایا. اور کووڈ 19 کے زمانے کا، لاک ڈاؤن کے زمانے کا 19واں فائدہ گنا کر بات ختم کر دیتا ہوں. آپ کے اڑوس پڑوس میں، محلے میں، اسٹریٹ میں، آجو باجو میں کون انسان رہتے ہیں، کس پوزیشن میں رہتے ہیں، ان کی لائف کیسی ہے، یہ سب چیزیں آپ کو جاننے کا موقع اور چانس ملا. باقی بہت سے انسان ایسے برسوں برس سے ان کے پڑوس میں کوئی رہتا ہے، لیکن پوچھنے کی توفیق ہی نہیں کون رہتا ہے، کس پوزیشن میں رہتا ہے، کس حالت میں رہتا ہے. اب لاک ڈاؤن کے زمانے میں آدمی اپارٹمنٹ میں رہنے والے ایک دوسروں سے مل رہے ہیں، محلوں میں، گلی میں رہنے والے ایک دوسروں سے مل رہے ہیں، ایک دوسروں سے آپس میں پہچان ہو رہی ہے، تعارف ہو رہا ہے، ایک دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات ہو رہے ہیں، ایک دوسروں کے ساتھ بھلائی کا تعلق ہو رہا ہے، اور ایک دوسروں کی اچھی جان اور پہچان ہو رہی ہے. کتنا بڑا فائدہ ہو گیا. تو میں آپ سب کو یہی حقیقت سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن جو گزر چکا، یہ کورونا کا زمانہ گزر چکا، اس نے ہم کو بہت ساری چیزیں سکھلائی، بہت ساری چیزیں سکھلائی. ایسے ابھی تو بیماریاں چل رہی ہے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کو دور فرما دے، تمام انسانوں کو شفا دے دے، اور جو ہے ماحول تندرستی کا، اچھائی کا بنا دے، اس کی دعا کرو. لیکن یہ ہے کہ یہ حالات نے ہم کو بہت کچھ سکھایا. اور ہوشیار آدمی، عقل مند آدمی وہ ہیں کہ جو حالات سے لیسن لیوے، سبق لیوے، یہ عقل مند اور ہوشیار آدمی کہلاتا ہے. باقی حالات آوے اور سبق نہ لیوے، لیسن نہ لیوے، تو وہ انسان صحیح معنی میں ہوشیار انسان نہیں کہلاتا. ایک ہی آدمی کو بار بار ٹھوکر کھانی پڑے، بار بار ایک ہی جگہ سے دھوکا ہوئے تو یہ غلط بات ہے. تو ان حالات نے انسانوں کو بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ چیزوں کی تعلیم دی. اسی لیے میں تمام ایمان والے بھائیوں بہنوں کو درخواست کرتا ہوں کہ اس کووڈ کے زمانے میں، کورونا کے زمانے کے اندر یہ سب چیزیں جو آئی اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر اپنا لو، ہمیشہ کے لیے اپناؤ. سادگی اپناؤ، گھومنا پھرنا بند کرو، نماز کی پابندی کرو، اعمال کی پابندی کرو، گھر والوں کو وقت دو، اولاد کی تعلیم تربیت کی فکر کرو، عورتوں کے گھر میں رہنے کی قربانی کی قدر کرو، فضول خرچی سے بچو، فضول ملنا جلنا بند کرو، جو چیز موجود ہو
گھر میں ایزی اویلیبل ہو اس کے اوپر کام چلانا سیکھو. بیڑی، سگریٹ، شراب، گٹکا، تمباکو یہ غلط عادت چھوڑو. گھر کا کھانا کھاؤ، ہیلتھی فوڈ کھاؤ، تندرست کھانا کھاؤ. ہوٹل ریسٹورینٹ کے کھانے چھوڑو. برائیاں چھوڑو، نیکیاں عام کرو. اچھی چیزیں سیکھو، بری چیزوں سے بچو. کتنی ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. بیماروں کی خدمت کرو، دکھی در مصیبت میں پھنسے ہوئے انسانوں کی خدمت کرو. محلے والے اڑوسی پڑوسی کے غم میں تکلیف میں ساتھ دینے والے بنو. اتنی ساری چیزیں اس نے ہم کو سکھائی. اور یہ سب چیزیں وہ ہیں جو قرآن میں، حدیث پاک میں موجود ہے، لیکن یہ حالات نے آ کر یہ سب چیزیں تازہ کر دی اور ہم لوگوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا اور غفلت ہماری اڑائی. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ اللہ اپنی مرضی والی زندگی عطا فرمائے. اللہ اپنی خوشی والی زندگی عطا فرماوے، عافیت سلامتی والی زندگی عطا فرماوے اور خیریت کے ساتھ اللہ تعالی رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. یہ ندائے حق کے جو ساتھی لوگ اس طرح کے دینی پروگرام، تربیتی پروگرام کو مرتب کرتے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرماوے. سننے والوں کو قبول فرماوے، کہنے والوں کو قبول فرماوے، ہدایت کا ذریعہ بناوے اور اللہ تعالیٰ سب سے راضی رہے اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی عزتوں سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.